बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। ताज़ा तरीन खबरों, इत्तलाआत और तबसरों के साथ पाकिस्तान के हालात व वाक़यात और सियासी सूरत हाल के बारे में एक तफसीली रिपोर्ट। 3 अहम तरीन खबरें हैं और तीनों एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और ख़ास तौर पे आने वाले दिनों में कुछ बड़ा होने वाला है। अडयाला जेल के आसपास गैर मामूली सरगर्मियां देखने को मिली हैं, जबकि दूसरी जानिब एक ऐसी फेडरल फोर्स, नई फोर्स हंगामी बुनियादों पर तश्कील दी गई है जो कि पूरे मुल्क में काम करेगी और उसे इस्लामाबाद कंट्रोल करेगा और मोहसिन नकवी साहब की ज़ेर सदारत वो काम करेगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब, आपको मालूम है, फील्ड मार्शल के बहुत ही करीबी अजीज़ हैं और ये नई फोर्स का मकसद क्या है, ये बहुत ही अहम तरीन डेवलपमेंट, अहम तरीन स्टोरी है। और इस फोर्स के बनाने में कानून साजी का भी सहारा नहीं लिया गया, बल्कि फिल फॉर एक ऑर्डिनेंस जारी किया गया है। इसके बारे में हम आपको बताएंगे कि इसका मकसद क्या है और माजी में इस नौयत की फेडरल सिक्योरिटी फोर्स उससे क्या काम लिया जाता था। ये बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट है, क्योंकि एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऐलान कर दिया है कि अगले 90 दिन के अंदर अंदर वो अपनी तहरीक को भरपूर तरीके से चलाने का इरादा रखते हैं और इमरान खान साहब के दोनों बेटों ने ऐलान कर दिया है, कासिम और सुलेमान खान ने, कि वो पाकिस्तान आ रहे हैं और उनका इरादा है कि वो पेशावर एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे। और ये सब कुछ क्या हो रहा है? दूसरी जानिब सदर ट्रंप ये कह चुके हैं कि इमरान खान साहब का मसला हल किया जाए और फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब इन दिनों शदीद तौर पर अंडर प्रेशर भी हैं। तो बहरहाल पहली खबर जो है वो है नई फेडरल सिक्योरिटी फोर्स का क्याम। पहले ज़रा उसका जायज़ा लेते हैं, क्योंकि ये एक गैर मामूली एक्टिविटी हो रही है और फ्रंटियर कांस्टेबलरी, जो कि एक बिल्कुल खैबर पख्तूनख्वा के लिए और बलूचिस्तान के लिए ये काम करती थी, और उसको अब फेडरल सिक्योरिटी फोर्स में तब्दील कर दिया गया है। फ्रंटियर कांस्टेबलरी मुल्क गिर वफाकी फोर्स होगी और ये सदारती ऑर्डिनेंस सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने जारी किया है। और ये खबर कल ही हमने आपको बताई थी कि इस नौयत की तजवीज़ ज़ेर गौर है, लेकिन आज हंगामी बुनियादों पे फिल फॉर ऑर्डिनेंस जारी कर दिया गया। वफाकी हुकूमत को फ्रंटियर कांस्टेबलरी एफसी को वफाकी कांस्टेबलरी में तब्दील करने के इख्तियारात हासिल हो गए हैं, ताकि मुल्क भर में अमन अमान बरकरार रखा जा सके, कानून नाफिज करने वाले इदारों की मुआवनत की जा सके और सिक्योरिटी के मुख्तलिफ तकाज़ों को मरबूत अंदाज में पूरा किया जा सके। ये तो है सादा सी बातें जो बताई गई हैं, लेकिन दर हकीकत इसका मकसद क्या है? दर हकीकत इसका मकसद बड़ा ही आसान है और ये अंधों को भी नजर आ रहा है। इस फेडरल सिक्योरिटी फोर्स के बनाने का मकसद क्या है? ऑर्डिनेंस के इजरा के फौरन बाद वजारत कानून और इंसाफ ने इस हवाले से एक बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया और इस ऑर्डिनेंस के मुताबिक फ्रंटियर कांस्टेबलरी इब्तदाई तौर पर सरहदी इलाकों में अमन व अमान कायम रखने, इन इलाकों की सलामती यकीनी बनाने और अवामी अमन को बरकरार रखने के लिए कायम की गई थी। लेकिन कौमी सलामती के बदलते हुए हालात, हंगामी सूरत हाल की बढ़ती हुई तादाद, कुदरती आफात, सिविल बेचैनी और दीगर नए खतरात के पेश नज़र एक से ज़्यादा लचकदार और हमा जहत फोर्स की ज़रूरत महसूस की गई। ये सरकारी एलामिया है और जो इन चैलेंजेस का फौरी और मौसर अंदाज में मुकाबला कर सके। ऑर्डिनेंस में कहा गया है कि चूंकि सेनेट और कौमी असम्बली का इजलास जारी नहीं है और इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के सदर मुतमईन हैं कि फौरी इक़दाम उठाना जरूरी है, लिहाजा ये ऑर्डिनेंस जारी किया गया है। ये ऑर्डिनेंस, जिसका नाम फ्रंटियर कांस्टेबलरी तंजीम नौ ऑर्डिनेंस 2025 है, फौरी तौर पर नाफिजुल अमल हो गया है। साबिक सेक्रेटरी दाखिला के मुताबिक उन्होंने कहा कि मुल्क भर में एफसी को किसी भी मकसद के लिए सिक्योरिटी के नाम पर इस्तेमाल करने का मुकम्मल और कानूनी इख्तियार हासिल होगा। अब मैं आपको ये बताता हूं कि इसका मकसद क्या है। असल बात यह है, असल खबर यह है, क्योंकि ऑर्डिनेंस का इजरा एक मामूली बात है, लेकिन गैर मामूली इसलिए है कि उसका इंतजार भी नहीं किया गया और हंगामी बुनियादों पर यह ऑर्डिनेंस जारी किया गया। इसका मतलब बड़ा वाज़ेह है कि जो वफाकी वजारत दाखिला है, जिसके सरबराह मोहसिन नकवी साहब हैं, उनका दायरा इख्तियार खैबर पख्तूनख्वा में नहीं चलता। खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस उनके अंडर नहीं है और बलूचिस्तान की पुलिस उनके अंडर नहीं है, पंजाब पुलिस उनके अंडर नहीं है और वफाकी वजीर दाखिला का जो डोमेन है
وہ اسلام آباد تک محدود ہوتی ہے. صرف اسلام آباد پولیس اس کے سامنے جواب دہ ہے. کوئی اور صوبے کی پولیس آزاد کشمیر گلگت بلتستان اس کو جواب دہ نہیں ہے اور نہ ہی وہ براہ راست ان پہ حکم چلا سکتے ہیں. لیکن اس فیڈرل سیکورٹی فورس کا مطلب بڑا کلیئر ہے کہ یہ صرف اور صرف دو صوبوں کے لیے خاص طور پہ بنائی گئی ہے. ایک خیبر پختونخوا خاص طور پہ اور دوسرا بلوچستان, کیونکہ اب اس کو کنٹرول کیا جائے گا. اسلام آباد میں بیٹھ کے محسن نقوی صاحب کنٹرول کریں گے اور یہ خاص طور پہ اس مقصد کے لیے بنائی گئی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو احتجاج کرنا چاہ رہی ہے اور جو ایک منظم انداز میں اپنی تحریک چلانا چاہ رہی ہے, اس تحریک کو سبوٹاج کرنے کے لیے, اس تحریک کو کنٹرول کرنے کے لیے اس فیڈرل سیکورٹی فورس کا قیام ضروری تھا. اور یہ خالصتاً پولیٹیکل آبجیکٹیوز ہیں اس فورس کے بنانے کے, ورنہ فیڈرل لیول پہ کوئی بھی فیڈرل ضرورت نہیں تھی فیڈرل سیکورٹی فورس کی, کیونکہ پنجاب میں پولیس موجود, خیبر پختونخوا میں موجود, مرکز میں موجود, کشمیر آزاد کشمیر گلگت بلتستان میں موجود, اور پھر یہ کہ ساتھ رینجرز بھی تھی, باقی قوانین بھی تھے, اس لیے اس کو بنایا گیا ہے. اب اس کا میں ایک اور بتا دوں کہ اس وقت زرداری صاحب ہیں پیپلز پارٹی کے, تو بھٹو صاحب نے بھی, ذوالفقار علی بھٹو مرحوم, انہوں نے بھی اپنے زمانے میں, کیونکہ ان کی حکومت صوبوں میں نہیں تھی اور انہوں نے فیڈرل سیکورٹی فورس FSF کے نام سے ایک فورس بنا رکھی تھی جو کہ براہ راست صوبوں میں ایکشن کرتی تھی, چھاپے مارتی تھی, ریڈ کرتی تھی, بندے اٹھاتی تھی. وہ FSF اور اسی FSF کی حرکتوں کی وجہ سے اور اسی FSF کی غیر قانونی اقدامات کی وجہ سے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو اپنی زندگی کا چراغ گل کرنا پڑا, اور اس میں ان کا قصور کتنا تھا یہ ایک الگ بحث ہے. لیکن وہ فیڈرل سیکورٹی فورس ہی تھی جو کہ ہر شہر میں چھاپے مار سکتی تھی, ہر صوبے میں جا کے مداخلت کر سکتی تھی. تو اب یہ جو فیڈرل سیکورٹی فورس ہے اس کا مقصد بھی صرف اور صرف یہی ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اور فرنٹر کانسٹیبلری کو پہلی بار تقریباً 25 سال قبل کراچی میں تعینات کیا گیا تھا. بعد ازاں اسے وفاقی دارالحکومت میں استعمال کیا گیا, پھر گلگت بلتستان میں استعمال کیا گیا, پھر کشمیر میں استعمال کیا گیا, پھر سی پیک اور جو بڑے ڈیم ہیں ان کے منصوبوں کی حفاظت کے لیے استعمال کیا گیا. اب اس کا استعمال ہوگا خالصتاً سیاسی, اور اس آرڈیننس کے مطابق فورس کی سربراہی ایک انسپیکٹر جنرل کرے گا جس کا تقرر وفاقی حکومت کرے گی, اور FCC کو ریزرو فورس کے طور پر استعمال کیا جا سکے گا جو اسلام آباد پولیس, صوبائی پولیس اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کی معاونت میں خصوصی فرائض سر انجام دے گی. اور وفاقی کانسٹیبلری کی کمان انسپیکٹر جنرل کے پاس ہوگی جس کی معاونت ایڈیشنل انسپیکٹر جنرل, ڈپٹی انسپیکٹر جنرل, اسسٹنٹ انسپیکٹر جنرل اور پولیس سروس آف پاکستان کے لوگ کریں گے, وہ افسران کریں گے. اور یہ فورس سیکورٹی اور فیڈرل ریزرو ڈویژن کے ناموں سے 2 ڈویژنز پر مشتمل ہوگی, اس لیے اس کو نارمل نہ سمجھا جائے. اور ایک نئی فورس بنانے کے لیے نئی فورس بنائی جا چکی ہے, اور اس کے بعد تمام اختیارات جو ہیں اب وزارت داخلہ, فیڈرل انٹیریئر منسٹری جس کے اس وقت محسن نقوی صاحب ہیں, وہ اب اس فورس کے ذریعے سے صوبوں میں بھی مداخلت کر سکیں گے, اور کشمیر میں, گلگت بلتستان میں, سرحد میں, خیبر پختونخوا میں, بلوچستان میں, ہر جگہ وہ مداخلت کر سکتے ہیں, سندھ میں مداخلت کر سکتے ہیں, اور اپنی فیڈرل سیکورٹی فورس کو حکم دے سکتے ہیں کہ فلاں کو اٹھا لیا جائے اور فلاں کو روک دیا جائے اور فلاں کو یہ کر دیا جائے. تو جناب یہ اس کے خالصتاً سیاسی مقاصد ہیں. اب اگلی خبر جو ہے, تو اس کا مطلب آپ بڑا اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے کہ اس کے مقاصد کیا ہیں, اور یہ لوٹ پیچھے کی طرف اے گردش ایام تو, بجائے اس کے کہ معاملات کو ٹھیک کیا جائے, کیونکہ پہلے پاکستان تحریک انصاف احتجاج کرتی تھی, یا مولانا فضل الرحمان صاحب یا جماعت اسلامی یا کوئی بھی جماعت دوسرے صوبوں سے آتی تھی, تو اب ان کو وہیں پہ روکنے کے لیے اٹک پل پر پہنچنے کے بجائے ان کو وہیں روکا جائے گا. اور یہ FCC کی وردی کس کس کو پہنائی جائے گی, اس کے بارے میں بہت سا سادہ سا ایک موجود ہے جی حل. اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے, کیونکہ اسے فل فور اسے کیا جائے گا اور یہ ساری کی ساری فورس استعمال ہو جائے گی. آگے بڑھتے ہیں اگلی خبر, اور وہ خبر ہے جناب, دوسری خبر ہے جناب اڈیالہ جیل سے متعلق. اور اڈیالہ جیل میں آج پر اسرار طور پہ کچھ غیر معمولی سرگرمیاں دیکھی گئیں, اور وہاں پہ موک ایکسرسائز فرضی مشقیں کی گئیں,
اور یہ فرضی مشقیں بڑی ہی سنجیدہ نوعیت کی تھیں، اور اس میں اس نوعیت کی یہ ایکسرسائز تھی کہ کچھ دہشت گرد، کچھ شرپسند اڈیالہ جیل کے اندر گھستے ہیں اور ان کو پھر ایک آپریشن کیا جاتا ہے، فرضی آپریشن، پھر ان کو گرفتار کیا جاتا ہے اور پھر ان کو وہاں سے لے جایا جاتا ہے۔ اس فرضی مشق میں فائر بریگیڈ کا استعمال ہوا، سول ڈیفنس کا استعمال ہوا، بم ڈسپوزل اسکواڈ کی شرکت کی گئی، اور راولپنڈی جیل میں آگ لگنے، ہنگامی حالت سے نمٹنے اور ریسکیو کی مشق کی گئی۔ یعنی ان کا خطرہ ہے، اطلاعات ہیں، کیا ہیں، خفیہ اطلاعات ہیں کہ اڈیالہ جیل پہ حملہ ہو سکتا ہے، اڈیالہ جیل میں بم حملہ ہو سکتا ہے، اڈیالہ جیل میں آگ لگ سکتی ہے، اڈیالہ جیل کے اندر کچھ اور گڑبڑ ہو سکتی ہے، اور کوئی بھی ہنگامی حالت ہو سکتی ہے، اس لیے مشکوک لوگ جا سکتے ہیں۔ تو لہٰذا فرضی مشقیں کی گئیں، اور فرضی مشقیں بھرپور طریقے سے کی گئیں، اور اس میں ریسکیو 112 رینجرز اور پولیس نے اس میں شرکت کی، اور ایلیٹ فورس نے شرکت کی، اور اس میں جیل میں آگ لگتی ہے تو آگ کیسے بجھائی جائے گی ہنگامی بنیادوں پہ، اور دہشت گردوں کو کیسے گرفتار کیا جائے گا، اور مشکوک افراد کو پکڑا کیسے جائے گا، یہ سب کچھ کیا گیا، اور پھر فرضی دھماکے کر کے ریسکیو آپریشن کا مظاہرہ بھی کیا گیا۔ اڈیالہ جیل پر فرضی حملے، اور اس صورتحال سے یہ جو ریسکیو آپریشن ہے اس کے بارے میں بہت سارے سوالات اٹھ رہے ہیں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ اڈیالہ جیل کے ارد گرد ہی یہ ہر 2 مہینے کے بعد اس نوعیت کی ایک ایکسرسائز کی جاتی ہے، کیونکہ اڈیالہ جیل میں اس وقت ایک ہی قیدی ہے، قیدی نمبر 804 عمران خان صاحب، وہ مقید ہیں، ان کو حراست میں رکھا ہوا ہے، اور وہ غیر قانونی طور پر وہ قید تنہائی میں ہیں، اور ان کی فیملی کو ملنے نہیں دیا جا رہا، طبی معائنے کی اجازت نہیں ہے، ان کے بیٹوں سے بات نہیں کروائی جا رہی، اور پھر دوسرے قیدی ہیں بشرا بی بی، اور ان کے ساتھ بھی یہی سلوک ہے، بجلی بند، پانی بند دونوں کے ساتھ، اور گیس بند اور اخبار بند، ہر چیز ان کی جو ہے وہ جو سہولت قانون ان کو اجازت دیتا ہے وہ ساری کی ساری سہولتیں ختم کر دی گئی ہیں۔ یہ ایک از خود ایک بہت بڑی خبر ہے جناب، جو کہ اس وقت چل رہی ہے اڈیالہ جیل سے متعلق، اور اگر خدا نخواستہ اب نہیں معلوم کہ اس کے پیچھے کیا اطلاعات ہیں، تو پاکستان تحریک انصاف کو، عمران خان صاحب کی فیملی کو الرٹ ہونا چاہیے، اور اداروں سے، انٹیلیجنس اداروں سے، اور خاص طور پہ قانون نافذ کرنے والے اداروں سے، پنجاب حکومت سے، رینجرز کے ساتھ، ان کے ساتھ پوچھنا چاہیے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ہر دوسرے مہینے بعد ایکسرسائز کی جاتی ہے، اور جو آج ایکسرسائز کی گئی وہ غیر معمولی تھی، اور اس میں ایک نیا ایلیمنٹ تھا کہ بم دھماکہ ہوتا ہے اور بموں سے حملہ ہوتا ہے جیل میں، اور پھر آگ لگائی جاتی ہے۔ یہ سارا کچھ جو ہے از خود ایک بہت بڑا کوشچن ہے۔ تو جناب اندھیرے میں نہ رہیں، بلکہ جاگ جائیں، اور جاگتے ہوئے یہ پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ، اور خاص طور پہ عمران خان صاحب کی بہنیں جو ہیں، بشرا بی بی کی فیملی، ان کو آگے آنا چاہیے، اور اس میں ان کو اس چیز کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے، کیونکہ ایک طرف فیڈرل سیکورٹی فورس کا بنایا جانا اور انسانی حقوق کی تنظیموں نے اس پہ خدشات کا اظہار کر دیا ہے، کیونکہ پہلے ہی پاکستان میں انسانی حقوق کے معاملات جو ہیں وہ کافی مخدوش ہیں، اور اگر یہ فورس ایکٹیو ہوتی ہے اور اس کو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے استعمال کیا جاتا ہے تو مزید اس میں مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ تو فی الوقت جناب یہ صورتحال، جبکہ دوسری جانب صحافیوں کی انٹرنیشنل تنظیم، انٹرنیشنل فیڈریشن آف جرنلسٹ نے خط لکھا ہے چیف جسٹس یاحییٰ آفریدی کو، اور انہیں کہا ہے کہ جناب متنازع پیکا ایکٹ اور صحافیوں کے مسائل پر سپریم کورٹ نوٹس لے، کیونکہ آئی ایف جے نے اپنے خط میں پیکا ایکٹ پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ صحافیوں کو پیکا قانون کے تحت مقدمات، ہراسانی، دھمکیوں کا سامنا ہے، جبکہ صحافیوں کو پیشہ ورانہ فرائض انجام نہیں بھی بڑھتے خطرات ہیں۔ اس لیے عالمی صحافتی تنظیم نے کہا ہے کہ پاکستان میں انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن اور اقوام متحدہ کے کنونشن پر دستخط کر رکھے ہیں۔ پیکا کے تحت آزادی اظہار اور بنیادی حقوق محدود ہو رہے ہیں۔ پریس فریڈم رپورٹ کے مطابق 34 خلاف ورزیاں رپورٹ ہو چکی ہیں۔ اس لیے پاکستان میں 1 سال کے دوران 7 صحافی قتل ہو گئے ہیں۔ صحافیوں کو تنخواہوں کی عدم ادائیگی، غیر قانونی برطرفیوں اور سیکورٹی خطرات کا سامنا موجود ہے۔ اس لیے خط میں کہا گیا ہے کہ سپریم کورٹ کو براہ راست اپیلوں کی اجازت دینا ہائی کورٹس کو بائی پاس کرنے کے مترادف ہے۔
IFJ نے پاکستان میں 2 مشن بھیجے ہیں جنہوں نے میڈیا ورکر سے ملاقاتیں کی ہیں، اور IFJ نے مطالبہ کیا ہے کہ سپریم کورٹ پیکا قانون کا اثر نو جائزہ لے اور حکومت کو قانون میں ترمیم کی ہدایت دے۔ آرٹیکل 19 کے تحت آزادی صحافت کے تحفظ کے لیے فوری اقدامات کیے جائیں۔ یہ ہے صورتحال، یہ ہے سچویشن جناب۔ دیکھتے ہیں آگے ہوتا ہے کیا۔ معاملات مخدوش، معاملات سینسٹیو اور حساس۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔